बगैर शराइत के वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, उस घर में खुशियां नहीं आ सकती। किसी तरह आप ये बात अपने दिल में उतार लें, और जब तक दिल में नहीं उतरती इसको कागज पे लिख कर किसी ऐसी नुमाया जगह पे लगा दें जहां आपके दिन में 1-2 बार नजर पड़ती रहे। हो सकता है कि कोई घड़ी, कोई लम्हा, कोई साथ ऐसी आ जाए कि आपको मेरी ये बात समझ आ जाए कि जिस घर में बगैर शराइत के वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, हर आने वाला दिन बद से बदतर होता जाएगा। चाहे आप माली तौर पे बर्बाद होना शुरू हो जाए, रूहानी तौर पे बर्बाद होना शुरू हो जाए, सेहत के हवाले से बर्बाद होना शुरू हो जाए, या समाजी तौर पे यानी आपकी सोशल लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाए, अपने पराए हो जाए, सारे दुश्मन बन जाएं वगैरह वगैरह। इसका इन्हिसार है कि आप वज़ाइफ कौन से पढ़ रहे हैं और कब से पढ़ रहे हैं, और शराइत को किस हद तक पामाल कर रहे हैं। क्यों? ये बात पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर बंदे के साथ मुख्तलिफ मामला होता है, लेकिन जो इन तमाम बातों का नतीजा निकलता है वो है तबाही का। चाहे कारोबार की सूरत में निकले, सेहत की सूरत में निकले, सोशल लाइफ ख़त्म होने की सूरत में निकले, ठीक है, या माली तौर पे आप बिल्कुल कंगाल हो जाए वगैरह वगैरह। वो माँ बाप जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अगर तो वो ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हो जाएं, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो पहला काम वो ये करें या अपने घर में झांकें, क्या हमारे घर में वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं, रिश्तों के लिए वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं। पहली बात, अगर जवाब है कि रिश्तों के लिए कोई वजीफा नहीं पढ़ा जा रहा, फिर अपने घर में देखें कि कोई आपके घर में वालदा है, वालिद साहब हैं, या कोई और रिश्ता है या कोई और फर्द है, वो पहले से वज़ाइफ पढ़ रहा है, चाहे वो महज आखिरत के लिए पढ़ रहा है। क्या कोई आपके घर में ऐसा बंदा है? दो ही मसाइल होंगे ना। कुछ लोग हैं जिनके घरों में पहले से ही वज़ाइफ चाले, माँ बाप पढ़ रहे हैं, आगे औलादें नहीं पढ़ रही, या वो रिश्तों के लिए नहीं पढ़ रहे, महज वो आखिरत के लिए पढ़ रहे हैं। और कुछ घर ऐसे हैं कि पहले वो औलादो वज़ाइफ करने वाले नहीं थे, आमलीन के पास तवीज़ धागा करवाने वाले नहीं थे। जब उनके ऊपर मुसीबतें पड़ी, औलाद के रिश्ते ना हुए या रुकावटें आना शुरू हुई, तो किसी ने कहा ये पढ़ो, किसी ने कहा ये पढ़ो, आमिल ने कहा ये लटकाओ, दबाओ, जलाओ, पिलाओ। वो इस मैदान के खिलाड़ी नहीं थे, मगर उनको हालात इस मैदान में ले आए। तो ये दो सूरतें ही हो सकती हैं। कुछ लोग जो है वो रिश्तों के वज़ाइफ पढ़ रहे होंगे, माँ बाप भी पढ़ रहे होंगे, बच्चियां भी पढ़ रही होंगी या बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। कुछ घर ऐसे होंगे कि जिन घरों में पहले से वज़ाइफ कोई कर रहा है, चाहे वो वालदा है, वालिद साहब हैं, या घर का कोई फर्द है। तो ये दो बातें आपने पहले अपने घर में ट्रेस करनी है कि आया इन दो में से कौन सा काम हमारे घर में हो रहा है। अगर तो आप रिश्तों के लिए वज़ाइफ पढ़ रहे हैं और बगैर किसी की इजाज़त के, शराइत के पढ़ रहे हैं, जब तक आप वज़ाइफ बंद नहीं करेंगे, शाफी ने क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है, रिश्ते होने वाले नहीं। आमलीन क्या, जो आमलीन के सरदार हैं, आप उनसे भी जाके इलाज करवा लें, इलाज नहीं होना। और अगर बेलफर्ज तकदीर का लिखा रिश्ता हो भी जाता है और रुखसती भी हो जाती है, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, या जिसको आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं, बहू है, अगर वो बस जाए तो शाफी को शाफी ना कहना। यानी ऐसे बच्चों के रिश्ते होते नहीं, अगर हो जाए तो सुख नाम की चीज नहीं मिलनी, आपको खुशियां नहीं मिलनी, पहले तो होंगे नहीं, और अगर हो जाएंगे तो सुकून नहीं आना। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं जी हम वज़ाइफ पढ़ने वाले नहीं हैं, जी अपने मसाइल का इलाज किसी आमिल से नहीं करवा रहे, लेकिन मेरी वालदा वज़ाइफ पढ़ने वाली है, मेरे वालिद साहब बहुत वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो जब तक वालिद साहब और वालदा वज़ाइफ बंद नहीं करेंगे, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। यानी चाहे वालिदैन वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, घर का कोई फर्द और है वो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, या जिन उम्मीदवारों के रिश्ते करने हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो खुद वज़ाइफ कर रहे हैं, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। बात असल वजीफा है, वो मैं करूं, आप करें, वालिदैन करें, कोई भी करे, बात है वजीफा। जब वज़ाइफ शराइत के बगैर होंगे और आप बार बार वज़ाइफ बदलेंगे भी,
क्यों? जब आपके काम नहीं होंगे तो आप वज़ाइफ बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर जब इंसान परेशान होता है, कभी वो इससे मिलता है, कभी उनसे मिलता है, तो हर बंदा अपनी अकल और फरासत के मुताबिक उसको मशवरे देता है, ये पढ़ो ये पढ़ो, हमने ये पढ़ा था हमारा काम तो हो गया था, हम फुला बाबे के पास गए थे उन्होंने ये तवीज़ दिया था हमारा काम तो हो गया था। अब जो डूब रहा है बेचारा वो तो परेशान है, उसको तो क्या चाहिए? सहारा, कि किसी तरह मैं निकल जाऊं या मुझे कोई निकाल दे। तो जब अफरा तफरी का आलम होता है, फिर वजीफे पे वजीफा, वजीफे पे वजीफा, जिसको मैं कह रहा था, फिर मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी मारी जाएगी। जितनी मक्खियां मारेंगे उतना गंद ज्यादा मचेगा, सफाई नहीं होनी। चाहे ये काम या ये हरकत आप खुद करें या पैसे दे के आमलीन से करवाएं, नतीजा एक ही निकलना है, बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी के। तो अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर आप रिश्तों के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं तब भी आप बंद करें। अगर आपके घर में वालिदैन दोनों या दोनों में कोई एक या घर का कोई और फर्द माह अजर सवाब के लिए वज़ाइफ कर रहा है तो वज़ाइफ बंद करने पड़ेंगे। देखें, जिन घरों के अंदर वज़ाइफ पड़ जाते हैं बगैर शराइत के, जब उनका असर बद आएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि कोई भी वजीफा आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपने ये कहा कि जहां हम जाते हैं वो लोग कहते हैं कि आपके रिश्ते बांधे हुए हैं। अब पहले इस बात को समझ लें, फिर जो बात मैंने की है और जो बात मैं मजीद करूंगा इंशाल्लाह वो आपके दिल में अल्लाह उतार देगा। कम से कम 100 से ज्यादा बयानात होंगे शाफिया सोशल मीडिया पे मेरे, जिनमें मैंने ये फिक्रा बोला होगा या ये बातें कही होंगी कि जादू कोई मसला नहीं है, जादू कोई मसला नहीं है, जादू कोई मसला नहीं है, रिश्तों की बंदिश जादू, तो जादू कोई मसला नहीं है। जितना भी बदतरीन जादू किया हो, जितना भी सख्त जादू किया हो, अपने दिल में एक बात उतार लें कि जादू का एक वक्त है, चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 7 दिन हो, साल हो या 10 साल हो या 50 साल हो, उसकी एक लिमिट है। उसने टूट कर रहना है, टूट कर रहना है, टूट कर रहना है। वो बातिल है, वो धोखा है, उसने खत्म होकर रहना है। जादू हमेशा ज़हन में ये बात याद रखें, अनलिमिटेड नहीं होता, लामहदूद, गैर महदूद या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं होता। जिस तरह आप आज अमीर हैं तो इस बात की जमानत नहीं है कि आपकी नस्लें भी अमीर रहेंगी या आप मरते दम तक ऐसे खुशहाल रहेंगे, या आज आप जवान हैं तो आप हमेशा जवान रहेंगे, या आज कोई बच्चा है तो वो हमेशा बच्चा रहेगा। ये हालत बदलती है, दुनिया हरकत में है, हालत बदलेगी, हालात बदल जाएंगे। इसी तरह जिसने भी जादू किया हुआ है उसका एक वक्त है, उस वक्त पे जाके उस जादू ने खत्म होना ही होना है, चाहे आप कोई इलाज करें तो चाहे आप कोई इलाज ना करें। इलाज करेंगे तो बर्बादी से, तबाही से आप बच जाएंगे, इलाज नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी आएगी, नुकसानात होंगे, आजमाइश से आप गुजरेंगे ज्यादा। लेकिन जादू ने खत्म होकर रहना है। उसकी दलील क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं, हमारे ऊपर किसी बदबख्त ने जादू कर दिया, अब हमें इल्म नहीं है कि जादू हुआ है, अब हमें ख्वाब तो नहीं आ गया कि जादू हुआ है, ना हम इस तरह के मुसाफिर है, ना हमें कोई मालूमात है। अब किसी ने जादू कर दिया है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले किसी ने हमारे पे वार किया, अब हमें पता नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बरकत से हम जो आमाल करते हैं, हर अच्छा अमल उस जादू को बेअसर करता जा रहा है। कितने बयानात में मैंने ये बात समझाई है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अगली सुबह तक जितने भी आप आमाल करते हैं, हर अमल से नेगेटिव एनर्जी का जोर टूटता है, जादू का जोर टूटता है, यानी जादू खत्म होता जाता है। जबकि किसी पढ़ाई की मैं बात या वजीफे की बात नहीं कर रहा। जिस तरह आप सुबह नमाज के लिए उठे, आपका नमाज के लिए उठना, उससे पहले बैतुल खला में जाना, वो आपकी अपनी जाती जरूरत है, बदन की, जिस्म की जरूरत है, उससे भी जादू टूटेगा। आपने वजू किया, उससे भी जादू टूटेगा। वजू से पहले आपने टूथब्रश कर लिया या मिसवाक कर ली, उससे भी जादू टूटेगा। उसके बाद नमाज पढ़ी तो कमाल हो गया,
اس سے بھی جادو ٹوٹے گا۔ پھر آپ دفتر جانے لگے، اپنے کاروبار پہ جانے لگے، آپ نے غسل کیا، غسل سے بھی جادو ٹوٹے گا۔ پھر آپ اپنے بیوی بچوں کو وقت دے رہے ہیں، بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے ہیں، سکول سے لے کر آ رہے ہیں، اپنے دفتر جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ جا رہے ہیں، پیسے کمانے کے لیے جا رہے ہیں، سارا دن جو دوڑ دھوپ آپ کریں گے، ہر لمحے میں وہ جادو ٹوٹتا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ پھر زور کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، قرآن کی تلاوت کی، کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، آپ نے 5-10 روپے اس کو دے دیے، جادو ٹوٹ رہا ہے۔ شام کو تھک ہار کے آپ گھر آئے، بچوں کے لیے روٹی کما کے، جادو ٹوٹ رہا ہے۔ والدین کی خدمت کی، بیوی بچوں کی خدمت کی، ٹھیک ہے، گھر کے کام کاج کیے۔ اس طرح خواتین ہیں، وہ سارا دن جو گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، ہر کام کے اوپر جادو ٹوٹ رہا ہے۔ اس لیے اللہ والوں میں کہتا ہوں کہ گدڑ بن کے نہیں، شیر بن کے جیو۔ جادو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے پاس علاج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ جادو جو بہت زیادہ ہلاکت والا ہوتا ہے، یا ہلاکت والا عمل ہوتا ہے، یا جان لیوا ہوتا ہے، وہ لاکھوں میں کوئی ایک کر پاتا ہے، اور لاکھوں میں سے کسی ایک کے اوپر وہ چلتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اولاد کے وارث ہیں، ہم اولاد کے سر پہ ہیں، ہماری اولاد لاوارث نہیں ہے۔ تو جس نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ ساری کائنات لاوارث ہو گئی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں کہ جادوگر جو مرضی کرتے پھر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ معاذ اللہ کوئی الگ طاقت ہے۔ تو اللہ جس طرح ہم پابند ہیں، ہماری طاقت یا ہمارا اختیار محدود ہے، اس طرح جادوگر کا جو عمل ہے، یہ جادوگر خود ہے، اس کا عمل بھی محدود ہے، اور جادوگر کی طاقت بھی محدود ہے۔ اس لیے جادو سے نہیں ڈرو، اپنی حرکتوں سے ڈرو، گناہوں سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ جادو مسئلہ نہیں ہے۔ جادو آپ پاک صاف رہیں گے، جادو ختم ہو جائے گا۔ باوضو رہو گے، جادو ختم ہو جائے گا۔ صدقہ خیرات کرتے رہو گے، جادو ختم ہو جائے گا۔ 10-15 دن اس کا زور رہے گا۔ جتنا صدقہ خیرات زیادہ کرتے رہو گے، 10-15 دن کے بعد جتنا بھی سخت جادو ہوگا، اس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے پہلے بات کہی کہ چاہے جادو 10 دن بعد ٹوٹے یا 10 مہینے بعد ٹوٹے، جادو نے ٹوٹ کر رہنا۔ اب میں آسان سی مثال دیتا ہوں تو بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ کو فلو ہو گیا، آپ کو زکام ہو گیا، یا آپ کو سیزنل کف ہو گئی، یعنی کھانسی موسم کی وجہ سے لگ گئی۔ اگر آپ علاج کر لو گے تو 2-4-5 دن میں آپ بہتر ہو جاؤ گے۔ اگر آپ علاج نہیں کرو گے تو 10 دن میں آپ نے ٹھیک تب بھی ہو ہی جانا ہے۔ اب فلو ہے، انفلوئنزا ہے، اس کا 7 دن کا سائیکل ہے۔ 7 دن کے بعد چاہے آپ علاج کرو، چاہے آپ علاج نہ کرو، آپ نے ٹھیک ہو جانا۔ اس طرح کھانسی شروع ہو گئی، آپ اس کی میڈیسن لے لیں گے، اینٹی بایوٹک لے لیں گے، کسی ڈاکٹر سے میڈیکیشن شروع کروا لیں گے، آپ 2-4-5 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کھانسی کا علاج نہیں کرواتے، یا فلو کا علاج، زکام کا علاج نہیں کرواتے، محض آپ احتیاط کرتے ہیں، 2-4 دن اس کا فلو کا زور رہے گا، کھانسی کا زور رہے گا، بلغم بھی آئے گی، بخار بھی ہو سکتا ہے، جسم میں دردیں بھی ہو سکتی ہیں، دفتر سے، کالج سے، اسکول سے، اپنی دکان سے چھٹی بھی کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن 4-5ویں دن اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ پہلے یہ یوں جائے گا، اس کا پیک آئے گا، اس کے بعد ڈاؤن ہو جائے گا۔ 8ویں-10ویں دن آپ بغیر دوائی کے بھی فٹ ہو جائے گے۔ کیا ہم نہیں ہوتے؟ اسی طرح جادو کا ہے، علاج کرواؤ گے ذرا جلدی افاقہ ہو جائے گا، یا علاج کرو گے تو جلدی افاقہ ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں کرو گے تو میں نے بتایا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے جسم کے اندر قوت مدافعت رکھی ہے، امیونٹی رکھی ہے، کہ ہمارا جسم خود بیماریوں سے لڑتا ہے، صرف ہم ساتھ احتیاط کریں تو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی ہماری شریعت جو ہے وہ سکھاتی ہے۔ اسی طرح جادو ہے، اس کے خلاف اللہ نے ہمارے ایمان کے اندر امیونٹی رکھی ہے۔ جس طرح بدن کے اندر قوت مدافعت رکھی ہے، امیونٹی رکھی ہے، اس طرح ایمان کے اندر بھی امیونٹی ہے۔ آپ گناہوں سے بچتے رہیں، جس طرح ادھر جسم کے لیے پرہیز کرنی ہے، ایسے ادھر بھی گناہوں سے پرہیز کرنی ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ جب آپ گناہوں سے بچتے رہو گے تو آپ جادو سے، یعنی روحانی بیماریوں سے نکل جاؤ گے۔
اگر آپ احتیاط کرتے رہو گے تو بدنی بیماریوں سے آپ نکل جاؤ۔ اب میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ بات سمجھا دی ہے۔ اگر بدنی بیماریاں ہیں، آپ محض احتیاط کرنا شروع کر دیں، آپ دھیرے دھیرے تمام بیماریوں سے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ بیمار نہیں ہیں، آپ احتیاط کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی موت آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ جس طرح صحابہ بیمار نہیں ہوتے تھے، ہم بھی الحمدللہ بیمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح گناہوں سے بچے رہو۔ جادو کرنے والے، نظر بد کا وار کرنے والے، حسرت کا وار کرنے والے اپنے کام کرتے رہیں گے، لیکن جو ایمان کے اندر قوت مدافعت ہے، امیونٹی ہے، وہ اس جادو کو، اس وار کو چلنے نہیں دے گی۔ اور اگر تھوڑا سا چل بھی جاتا ہے تو 8-10 دن میں اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے اور کسی عامل کے پاس جا کے علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میری بات سن کے کچھ شرم آئی ہے کہ کن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ جو پیسہ عاملین کو دیتے ہو جا کے لاکھوں روپیہ، میں کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ادھر نہیں آتے، عاملین کو دینے کے لیے پیسہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جادو کا علاج کسی عامل سے کروا لیا، وقتی آپ کو افاقہ ہوگا، یہ بات بھی لکھ کر رکھ لو، وقتی افاقہ ہوگا، اس کے بعد وہ دوبارہ جادو کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر عامل بے ایمان ہو گیا، جو کہ 99% ہو جاتے ہیں، اس کو پتا چل گیا کہ آپ کے گھر میں دانے ہیں، آپ کے گھر سے پھر جادو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جادو اسی دن ہی آپ کے گھر سے ختم ہونا ہے جس دن شافی نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کے اوپر بواسیر کا چھلا چڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے جس دن روڈ پہ آ جانا ہے، جادو اسی دن ہی ختم ہونا ہے، چاہے آپ ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں یا کھرب پتی ہیں، عامل آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جب بالکل وہ نچوڑ لے گا، ایمان بھی لے جائے گا، مال بھی لے جائے گا، اور آپ روڈ پہ ہوگے، اللہ کے بارے میں بھی گلے شکوے کر رہے ہوگے اور مخلوق خدا کو بھی گالیاں دے رہے ہوگے، اور ہر بندہ آپ کو چور ہی نظر آ رہا ہوگا، اس دن عامل آپ کی جان چھوڑے گا۔ یہ ہو گیا عاملین کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہے۔ اور پہلے میں نے بات کی ہے کہ اگر خود جادو کے علاج میں اور ان کاموں میں پڑ جاؤ گے یا عاملین کے پاس جا کے علاج کے چکروں میں پڑ جاؤ گے تو جادو کے علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صاف ستھرے رہو، تقوی اختیار کرو، صدقہ خیرات کرو، بس زندگی گزارو۔ جادو ہوا بھی ہے اور جادو ہوتا بھی رہتا ہے اور جادو ٹوٹتا بھی رہتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات اصل ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ہے کہ جب آپ وظائف پہ وظائف پڑھتے جاؤ گے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ آپ جادو کی وجہ سے پریشان ہو، میں نے آپ کی پریشانی، آپ کا سارا غم، آپ کا سارا دکھ اور تکلیف نکال دیا، بھائی وہ تو پریشانی نہیں ہے، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے مثالیں بھی دی ہیں، دلائل بھی دیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس ڈگر پہ آپ چل پڑے ہو کہ وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب میں بیمار ہی نہیں ہوں تو میں روزانہ 2 گولیاں صبح دوپہر شام پیناڈول کی کھانا شروع کر دوں کہ بھائی مجھے بخار ہے، جبکہ مجھے بخار ہے نہیں ہے اور میرے باڈی میں کوئی انفیکشن ہے نہیں ہے، اور میں ساتھ جو ہے سپرافلوکسسین شروع کر لوں، اگمنٹن شروع کر لوں، یعنی کوئی اینٹی بایوٹک شروع کر لوں، مجھے بتاؤ 1 ہفتے بعد میرے جسم کا کباڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے جب تک میں غیر ضروری unnecessary میڈیکیشن جو ہے اس کو بند نہیں کروں گا۔ اب unnecessary میڈیکیشن بھی میں نے بند کر دی، لیکن جو جسم کو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تو اس کا نام ہے وظائف کا اثر بعد، اس کا نام ہے رجت۔ اب آپ پچھلے 8 سال سے عاملین سے علاج کروا رہے ہیں اور خود بھی پڑھائیاں کر رہے ہیں۔ آپ نے تو 8 سال کی بات کی ہے، میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے کہ قیامت تک آپ علاج کرتے رہیں، کرواتے رہیں، وظائف پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں، رشتے ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر آنے والا دن آپ کا بد سے بدتر ہوگا۔ اگلی بات اور بڑی اہم بات، اگر تو واقعی ہی آپ کے کسی نے رشتے باندھے ہیں، یہ جادو ہوا ہے، آج آپ نے پڑھائی شروع کی، 7ویں دن آپ کو رزلٹ ملنا چاہیے، اور ملتا ہے اور ہر صورت میں ملے گا۔ کیوں؟ 7واں دن روحانیت کا ہے۔ جو بھی آپ وظیفہ شروع کرو گے، کوئی وظیفہ دوسرے دن، کوئی وظیفہ پہلے دن، کوئی وظیفہ چوتھے دن، کوئی وظیفہ 5ویں دن، حد 7ویں دن ہر عمل، چاہے وہ قرآنی ہو، چاہے وہ مستحب کوئی عمل ہو،
یا کوئی مسنون عمل ہو، کسی بھی طرح کا عمل ہو جو آپ جادو کی کاٹ کے لیے کر رہے، 7ویں دن اس نے اپنا اثر دکھا کر رہنا ہے، دکھا کر رہنا ہے، دکھا کر رہنا ہے۔ چاہے آپ کا ایمان اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، یا ہماری طرح بالکل آپ فارغ ہیں، جس بھی درجے پہ ہیں آپ ایمان کے، 7ویں دن وظیفے نے اپنا اثر دکھانا ہے۔ جس طرح اینٹی بایوٹک ہے، آپ لیں گے اینٹی بایوٹک کی جب کم از کم 4 سے 5 خوراکیں آپ کے جسم میں چلی جائیں گی تو اس نے اپنا اثر دکھانا ہی دکھانا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک صحیح جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہو، یعنی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی عمل کریں گے جادو کی کاٹ کے لیے یا کسی سے کروائیں گے، 7ویں دن آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد دھیرے 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 وہ جادو ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے جادو، اس کو ایک طرح رکھیں۔ دوسرا ہے کہ آپ پہ جادو ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ جادو بنا دیا، عاملین نے کہا کہ جادو بنا دیا۔ اب آپ وظائف پڑھتے جائیں گے، ہر وظیفہ بے اثر ہوتا جائے گا، بے اثر ہوتا جائے گا۔ کوئی وظیفہ چلے گا بھی تو 5 10 دن 15 دن مہینہ آرام رہے گا، اس کے بعد وہ وظیفہ بے اثر ہو جائے گا۔ پھر آپ وہ وظیفہ چھوڑیں گے، پھر آپ نئے شروع کر دیں گے، پھر اس عامل کا علاج چھوڑیں گے، اس عامل کا شروع کر دیں گے۔ جب ہر علاج اور ہر وظیفہ بے اثر ہونا شروع ہو جائے اور زندگی کے 8 10 سال یوں برباد ہو جائیں تو عقل آ جانی چاہیے کہ بھائی وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ جب ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہو تو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، دوائی اثر نہیں کرتی، تو تمہاری کھوپڑی کام کرتی ہے نا کہ جی ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے جادو ہو گیا ہے۔ آ کر کہتے ہو نا ہمیں، تو جب جادو کا علاج کر رہے ہو یا اپنے مسائل کا علاج کر رہے ہو تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا، تو لوگوں کے پاس، عاملین کے پاس، مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس جا کے احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ وہاں جا کے سوال آپ نے یہ کرنا ہے وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا، وہاں جا کے اور وظیفے لے کر آ جاتے ہو۔ اس سوال کا جواب لے کر آؤ، چاہے کوئی فی سبیل اللہ جواب دے دے، چاہے کوئی پیسے لے کے جواب دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ کو پہلے وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ میرا عمل اثر کیوں نہیں کر رہا، میں 1.5 سال سے سورۃ بقرہ روزانہ پڑھ رہی ہوں، مجھے رزلٹ کیوں نہیں مل رہا۔ تو جب رزلٹ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے وظائف فاسد ہو رہے ہیں، یعنی آپ جناتی جادو کا اب شکار ہو گئے ہیں، یعنی اب رجت کا شکار ہو گئے۔ اب اس سے آپ نکلنے والے نہیں ہیں، قیامت پہ قیامت آ جائے گی لیکن آپ نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر بالفرض جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو خوشیاں آپ کو کبھی نہیں ملے گی، ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوگا۔ اب یہ میں نے ساری جو راکٹ سائنس ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دی ہے۔ اگر آپ جادو کا واقعی شکار ہے، اس کا سب سے بڑا جو واضح ثبوت ہے یا اس کی جو نشانی ہے وہ یہ کہ جو عمل آپ کریں گے 7ویں دن آپ کو نفع ہونا شروع ہو جائے گا، آگے چاہے مہینہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ جبکہ رجت کا آپ شکار ہوگے تو کوئی عمل نہیں چلے گا، اگر چلے گا بھی تو چند دن کے لیے چلے گا، پھر وہ عمل فاسد ہو جائے گا، پھر آپ وہ وظیفہ چھوڑیں گے نیا، پھر چھوڑیں گے نیا، اور آپ کا ہر آنے والا دن بد سے بدتر، بد سے بدتر، بد سے بدتر، اور اسی طرح آپ قبر میں اتر جائیں گے اور اولادوں کو سڑکوں پہ، روڈ پہ چھوڑ کے بے یار و مددگار یہ لچے لفنگے بدماش اوباش بن جائیں گے اور کنگال ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہوگی رجت کی وجہ سے، اور جادو کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو میں اگر کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے، رجت میں جو مر گیا اس کے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، وہ ایمان پہ بھی مرے گا۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ کر یہ روتے ہیں۔ اب جمعرات کو لاہور سے ایک صاحب آئے جو فجر کے بعد گئے ہیں، وہ قاری مرتضی صاحب میرے سے فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے۔ لاہور سے اتنا سفر کر کے پلے پائی کھانے کو نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کرائے کا بندوبست کیا ہے، یہاں آئے ہیں میرے پاس فتویٰ لینے کے لیے
کہ حضرت صاحب مجھے فتویٰ دے دیں کہ کیا میں خودکشی کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے دے دوں یا گولی مار لوں یا زہر کی پوڑی کھا لوں، مجھے فتویٰ دے دے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے مر گیا ہوں، میرا بھٹا تھا وہ اجڑ گیا، پتہ نہیں میری کتنے مربع زمین تھی وہ اجڑ گئی، بیوی مجھے چھوڑ گئی، بچے مجھے چھوڑ گئے، گھر سے مجھے نکال دیا ہے، اور میری اولاد مجھے ہیلو کہہ کے پکارتی، اوئے ہیلو اوئے ہیلو، یوں میری اولاد مجھے پکارتی ہے۔ یعنی مجھے کوئی باپ کہہ کے، ابو کہہ کے، جو ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے یا ماحول تھا وہ نہیں رہا، مجھے ہیلو اوے گل سن، یہ مجھے کر کے پکارتے ہیں، تو میں مر گیا ہوں، مجھے فتویٰ دے دیں، مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے آپ کو گولی ماروں۔ ہم مجھے اللہ والو بتاؤ، میری جگہ پہ آپ بیٹھے ہو، آپ اس سوال کا کیا جواب دو گے؟ ہم نے 2 گھنٹے لگا کے ان کا مائنڈ سیٹ بدل کے، برین واشنگ کر کے، ان کو نارمل کر کے یہاں سے بھیجا ہے، کہیں واقعی جا کے سر نہ دے دے یا کسی کا سر لے نہ لے۔ یہ ہے وظائف۔ کیوں؟ انہوں نے وظائف اتنے کیے چھوڑے، اب ان شیاطین نے سارا گھر، ساری نسل برباد کر کے رکھ دی۔ اب اللہ بولو، یہ شخص جو رجعت کا مارا ہوا ہے، کون اس کی ضمانت دے گا کہ یہ ایمان پہ مرے گا؟ ضمانت تو کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے تو حالات بھی بتا رہے ہیں۔ جو بندہ فتوے لیتے پھر رہا ہے، ذرا سا ڈپریشن بڑھے گا، نیگیٹو انرجی بڑھے گی، شیاطین کی توجہ بڑھے گی، وہ کوئی بھی قدم انتہائی اٹھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عرض اللہ والو یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ تمام ماں باپ، بچے بچیاں جو اپنے مسائل کے لیے وظائف کر رہے ہیں، جب تک آپ وظائف نہیں چھوڑو گے، شافی سے بھی آپ کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ باقی اگر میری بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو یہاں تک سن کے، تو وظائف سے توبہ کر لو۔ کوئی آپ کے اوپر جادو ہے، میں بتاتا ہوں اس کا مسئلہ، میں بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہونا ہے۔ وظائف سے توبہ آپ کر لو۔ وظائف کا اثر بد جو آپ کے اوپر پہلے آ چکا ہے، اب اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے، نارملائز حالات کو کیسے کرنا، وہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ آپ اس کے مطابق چلیں، وقت لگے گا۔ یہ بات پہلے اپنی کھوپڑی شریف سے نکال دے کہ اب ہاتھ پہ سرسوں نہیں جمنی۔ اگر آپ ہوں گے جادو کے مریض، تو میں نے کیا کہا ہے کہ 7ویں دن رزلٹ ملے گا، ہاتھ پہ سرسوں جمے گی اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ نے پڑے ہوئے ہیں وظائف، تو پھر ہاتھ پہ سرسوں نہیں جمنی، پھر کئی طرح آپ کو ہاتھ ملنے پڑیں گے۔ مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے وظائف شرائط کے بغیر کیے ہیں، اور کیڑے اگے شاہ، پچھے شاہ، کرنٹ شاہ، سولر شاہ، شلوار شاہ کے پاس آپ گئے ہیں، نیلا پیلا چٹا کالا کس درجے کا آپ نے کیا ہے، اور کتنے سال سے اس گورکھ دھندے میں آپ ملوث ہیں، یہ اس کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ تو یوں آپ کو رجعت سے نکلتے مہینے بھی لگ سکتے، سال بھی لگ سکتے، اور ہفتے بھی لگ سکتے، جبکہ جادو کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ گارنٹی دے رہا ہوں، آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 7ویں دن معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن دونوں کاموں کا علاج کرنے کے لیے پہلے کیا ہے کہ اے اللہ میری توبہ، جو کچھ کر چکے ہو، میں نہیں کہتا آپ نے برا کیا، آپ نے جو اچھا بھی کیا برا بھی کیا، بس گناہوں سے توبہ کر لو، پہلی بات۔ دوسری بات، وظائف سے توبہ۔ اگر تو آپ کا دل مطمئن ہو گیا میری باتیں سن کے کہ گناہوں سے بھی توبہ، وظائف سے بھی توبہ، آج کے بعد کسی عامل کے پاس نہیں جانا، گھر بیٹھ کے اپنا علاج کرنا ہے، تو میں حاضر ہوں۔ اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا تو رسالہ بھی ہے، عامل بھی ہیں، 10 جتیاں بھی ہیں، تے جلانا اللہ کام بھی ہے گا، سارے کام موجود ہیں الحمدللہ معاشرے کے اندر۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ وہ حضرات جن کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ جی جو اچھا برا ہو گیا وہ ختم، ہم توبہ کے لیے بھی تیار ہے اور آئندہ وظائف نہیں پڑیں گے۔ اپنے گھر کے اندر نقش لگے ہوئے ہیں، تعویذات ہیں، کیل رکھے ہوئے ہیں، سے کے کانٹے ہیں، جوتا کوئی ہے، کوئی کپڑا کسی نے پڑھ کر دیا ہوا ہے لٹکانے کے لیے یا کسی صورت میں گھر میں رکھنے کے لیے، اس طرح مور کا پنکھ ہے، جوتا ہے بچے کا، وغیرہ وغیرہ، یا کوئی نقش آپ نے بازو کے ساتھ باندھا ہوا ہے، گلے میں لٹکایا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا گھر کے اوپر کوئی ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، کوئی گند بلند ہے، خرافات ہے، اپنے گھر کو بھی صاف کرو، اپنے آپ کو بھی صاف کرو۔ توبہ کر لی نا اب ہم نے، اب ہم علاج کی طرف چل پڑے۔ اب پہلے آپ کریں گے توبہ گناہوں کی، پھر توبہ کریں گے آپ کہ آئندہ وظائف نہیں کرنے، 2 کام ہو گئے۔
تیسرا کام کیا ہے؟ گھر کو بھی صاف کریں گے، اپنے آپ کو بھی صاف کریں گے۔ اب آپ تیار ہو گئے، اس کو ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں پیشنٹ پریپریشن، یعنی پیشنٹ پریپیئر ہو گیا او ٹی میں لے جانے کے لیے، یعنی آپریٹ کرنے کے لیے، علاج کے لیے مریض تیار ہو گیا، یہ ہماری تیاری ہو گئی ہے علاج کے لیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، خضری عمل کا حصار کریں گے۔ آپ میں سے وہ حضرات جو پہلی بار آئے جنہیں معلوم نہیں ہے خضری عمل، آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں جا کے لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، ہمارا آفیشیل چینل آرزو اور ہمارا آفیشیل چینل پیغام آپ کے سامنے آ جائے گا، خضری عمل سامنے آ جائے گا، اسے پڑھیں، سمجھیں کہ اپنا بدنی اور روحانی حصار کیسے کرتے ہیں۔ جب تک حصار نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہو سکتا، نہ آپ جادو سے بچ سکتے ہیں۔ حصار نہ کر کے تو آپ اجڑے ہیں۔ جو وظائف کی شرائط ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط توبہ کے بعد حصار ہے، جو کہ آپ کو نہ سکھایا گیا، نہ آپ نے سیکھا، نہ آپ نے کیا۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، خضری عمل کا حصار۔ اگر آپ کہتے ہیں جی میں گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا، حضرت صاحب وظیفے کر لوں گا، تو لالا میرے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ جس کی نماز ہی نہیں ہے اس کو وظیفے سے کیا نفع ہونا ہے؟ تو پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز توبہ کے بعد، اس کے ساتھ خضری عمل کا حصار۔ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، جون سا مرضی پڑھیں، چھوٹا پڑھیں، بڑا پڑھیں، کملی چینل کے اوپر تمام بیانات پڑھیں، وہ سنیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے سیگا، بس ایک سیگے کو پکڑ لینا، بار بار سیگا نہیں بدلنا۔ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح سعید الاستغفار کی آپ کریں گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ یہ 5 کام امت کو بتاتا ہوں، یہی 5 کام آپ کے لیے۔ ان 5 کاموں کو مؤثر کرنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی صدقہ خیرات کرو۔ یہ جنرل ٹریٹمنٹ ہو گیا یا جنرل اعمال ہو گئے، عمومی اعمال ہو گئے، جو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں اور سب کو بتاتا ہوں۔ یہی آپ لوگوں نے کرنے ہیں جن کے رشتوں کا مسئلہ ہے، مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے، رجت کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، گھر میں بیماریوں کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں یا قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب نے یہ والے اعمال کرنے ہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے۔ جب تک یہ نہیں آپ کریں گے، ہم بند نہیں باندھیں گے، آگے نہیں ہم چل سکتے۔ یہ جنرل اعمال آپ نے کر لی، عمومی اعمال کر لی، اب آپ نے عمل کرنا ہے رشتوں کی بندش ہے تو وہ کھولنے کے لیے، اگر رجت کی وجہ سے اثرات آگے ہوئے ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم جو عمل کریں گے وہ ہے سورہ تغابن کا۔ آپ رجت کی وجہ سے مالی طور پہ برباد ہو گئے ہوئے، وظائف پڑھ پڑھ کے بالکل کنگال ہو گئے ہوئے، صحت برباد ہو گئی ہوئی ہے، اولاد غلط رستوں پہ چل پڑی ہے، قرض میں جکڑے گئے ہیں، یا روحانی مسافر تھے تو آپ کی روحانیت ساری ختم ہو گئی ہے، عملیات کے مسافر تھے تو آپ کی طاقت، آپ کا اختیار یا آپ کا عمل جو ہے وہ کسی نے باندھ دیا ہے یا عمل بے اثر ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ پہلے یہ عمومی اعمال یعنی 5 جو میں نے بتائے وہ کرنے، اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے سورہ تغابن کا عمل۔ وہ لوگ جو ان مسز الطاف میمن کی طرح ہیں، بیٹیوں کے رشتے ہیں، وہ بھی یہ عمل کریں گے، جن کے صحت کے مسائل ہیں وہ بھی یہ عمل کریں گے، جن کے مالی مسائل ہیں وہ بھی یہ عمل کریں گے، یعنی جو بھی اب آپ کا مسئلہ ہے۔ رجت ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رشتے ہی باندھے یا رشتے ہی متاثر کرے۔ بعض لوگ ہیں ان کے گھروں میں رجت کی وجہ سے لا علاج بیماریاں ہیں، بعض لوگ ہیں ان کے گھروں میں وظائف کی وجہ سے، رجت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رجت پڑی ان کے بچے ایب نارمل ہو گئے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کے مسئلے میں پھنسے ہیں، آپ نے صرف میری بات کو یہ نہیں لینا کہ میں مسز الطاف کو جواب دے رہا ہوں، میں ساری امت کو جواب دے رہا ہوں کہ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہیں، پہلے یہ 5 اعمال جو عمومی ہیں یہ کریں گے، اس کے بعد سورہ تغابن کا عمل کریں گے، جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اس کی نیت کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ جادو ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر رجت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ شرط وہی ہے کہ پھر اس عمل کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ پہلے میں نے توبہ کروائی ہے، گناہوں سے توبہ،
वज़ाइफ से तौबा, फिर 5 अमल। अब ये साथ मैं इलाज बता रहा हूं, ये इलाज करो, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी झोलियां भर देगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। 6-7 हफ्ते के अंदर आज आपका निज़ाम खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि रजत वालों के लिए निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। मैंने पहले ये बात वाज़ेह कर दी, अगर आप बेसब्री का मुजाहरा करोगे, अमल तोड़ोगे, तो जो अमल मैं बताने जा रहा हूं फिर इसकी रजत भी आएगी। जो मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा वो भी तो कुरान ही है ना, फिर उसका वो बाल भी आएगा कि अगर बेसब्री का मुजाहरा करोगे। ये बात मैंने पहले वाज़ेह कर दी है। अगर आप जादू के मरीज हैं तो आपको 7वें दिन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप हैं रजत के मरीज और रजत बहुत पुरानी है, सालों से आप वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तो फिर सब्र के साथ, हौसले के साथ तुम्हारे रोजे 72 घंटे के भी हो सकते हैं। जादू के मरीज का रोजा 24 घंटे का औखा सौखा होके रख लेगा। आपके 72 घंटे के हैं। कहना ये चाहता हूं कि तड़पोगे, मरोगे, कभी उठोगे, कभी मायूस होगे, कभी हौसला आएगा, लेकिन हौसला पस्त नहीं करना, घबराना नहीं है, लगे रहना है। इंशाल्लाह मंजिल मिल के रहेगी। लेकिन जो बात वाज़ेह 2 टोक अंदाज में करना चाहता हूं वो कि तमाम दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं जो रजत के मरीज हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए कह रहा हूं कि सब्र के साथ, हौसले के साथ चलना है। अल्लाह की रहमत के ऊपर भरोसा रखो, यकीन रखो, इंशाल्लाह एक दिन आपको मंजिल मिलकर रहेगी। अब आप अमल तवज्जो के साथ सुन लें, वो करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके रिश्तों का मसला है, माली मसला है, सेहत का मसला है, रूहानियत का मसला है, कर्ज में जकड़े हुए वगैरह वगैरह, जो तकलीफ है उस आपकी यह मसला, उसको ज़हन में रख के ये अमल करें, अल्लाह पाक आपकी झोलियां भर देगा। सूरह तगाबुन को आपने शुरू करना है, या ये अमल आपने शुरू करना है शब्बे जुमा को, यानी जुमेरात का दिन होगा और रात होगी जुमे की। जुमेरात का दिन होगा और रात किसकी होगी? जुमे की। उसको कहा जाता है शब्बे जुमा। शब्बे जुमा को आप सूरह तगाबुन पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आपने जो शराइत पूरी करनी है वो आप ज़हन में रख लें, वो सुन लें तवज्जो के साथ। आपने ये अमल करना है रात को, जिस तरह मैंने बोला शब्बे जुमा, शब का मतलब है रात को, जुमे की रात को ये अमल करना। ये अमल रात का है। ईशा की नमाज के बाद ये अमल कर लें, 10 बजे अमल कर लें, 11 बजे अमल कर लें। एक वक्त आप रख लें, मैं कोई सख्ती नहीं कर रहा, एक वक्त अपनी मर्जी का आप जो है मुतय्यन कर लें। फिर आपने उसी वक्त के ऊपर ये अमल करना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कभी ईशा के फौरन बाद हो रहा है, कभी 4 घंटे बाद हो रहा है, इस तरह नहीं। इलाज को इलाज समझ के आपने करना है। ईशा की नमाज के बाद मिसाल के तौर पे आप वक्त रख लेते हैं, तो आपने ईशा की नमाज पढ़ी, अपने साथ आपने पानी भी रख लेना है और साथ कुरान मजीद भी रख लेना है। 2 चीजें हो गई, पानी और कुरान मजीद। तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुशबू लगा लें जो आपके पास दस्तयाब है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना लगाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपने अमल शुरू करना है। अमल शुरू करने से पहले जो शर्त पूरी करनी है वो है हसार करना। अब सूरह तगाबुन के लिए मजबूत खिजरी अमल के हसार की जरूरत नहीं है। अगर आप ये अमल, तो जो है, अगर आप ये अमल बाद नमाज ईशा करते हैं फौरन, तो ईशा के बाद आप क्या पढ़ेंगे? खिजरी अमल, जो हमने 5 नमाजों के बाद पढ़ने, हर नमाज के बाद पढ़ना है। अगर आप ईशा की नमाज पढ़कर फारग हो गए, अब आपने खिजरी अमल पढ़ लिया है, अपना हसार कर लिया, घर बार का, बच्चों का रूहानी हसार कर लिया, अब आपको हसार की जरूरत भी नहीं है। अब आपको हसार की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने ईशा की नमाज पढ़ ली, खिजरी अमल पढ़ लिया, अब अमल आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे करने लगे हैं, अब दोबारा हसार करना पड़ेगा। तो ये आप सामने रखें अपने बात। अगर हसार का वक्त बचाना है तो फिर फौरन ईशा की नमाज पढ़े, अपना मामूल का हसार करें, यानी 5 अमाल जो करने हैं वो करें, उसके बाद साथ ही वजीफा शुरू हो जाए, फिर दोबारा हसार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपने ईशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद किया आपने खिजरी अमल, यानी हसार किया। हसार करके अब आप 7 मरतबा पढ़ेंगे सूरह तगाबुन। अव्वलो आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ने, अपने मकसद को ज़हन में रखकर। जब आप पढ़ लें, अपने हाथों पे फूंक मार के ऊपर से नीचे अपना उतारा करना है, ताकि जादू है, रजत के असरात है, नेगेटिव एनर्जी है, जिन्नाती असरात है, वो सब कुछ जल जाए। पानी जो आपने पास रखा होगा, 1 गिलास या बोतल रखी होगी या थर्मस रखा हुआ है,
اس میں آپ نے پھونک مار دینی ہے, دم کر دینا ہے, وہ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہنا ہے. اگر تو آپ مالی تنگ دستی ہیں, کاروبار کے مسائل چل رہے ہیں, یہ پانی کاروبار کی جگہ پہ جا کے چھڑکے. اگر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو یہ پانی گھر میں چھڑکے. اگر گھر میں لوگ بیمار ہیں, یہ پانی انہیں پلائیں. اگر آپ وظیفہ کرنے والے ہیں, خود بیمار ہیں, جس طرح مسز الطاف ہے, وہ کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, تو یہ پانی خود بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہنا ہے. اگر کوئی دوائی کھاتے ہیں تو اسی پانی کے ساتھ وہ دوائی بھی آپ نے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. 7 بار سورۃ تغابن پڑھنی ہے. اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کا وقت لگے گا 16 سے 17 منٹ. اگر تو آپ حافظ قرآن ہیں, 18 آیات ہیں, چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے. اگر آپ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں, آپ حافظ قرآن نہیں ہیں, تو آپ کا جو کل وقت 7 بار سورۃ تغابن پڑھنے پہ لگے گا وہ آدھا گھنٹہ لگے گا. جن کی رفتار بہت کم ہے ان کو 35 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. لیکن 5-7 دن کے بعد آپ کی جب رفتار بڑھ جائے گی, پھر آپ میں اور حافظ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. حافظ 2 سے 2.5 منٹ میں سورۃ تغابن پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو 7 بار پڑھنی ہے, تو یوں آپ کے 16-17 منٹ کل جو ہے وہ لگیں گے. یہ 16-17 منٹ کا وظیفہ ہے. آگے بات بڑی آپ کے لیے حوصلہ افزا ہے. پہلے دن یعنی شب جمعہ کو آپ کے لگیں گے 16, 17, 18 یا 20 منٹ کہہ لو. ختم. 20 منٹ میں اللہ آپ کے مسئلے حل کر دے گھر بیٹھے. نہ کسی کو پیسہ دینا پڑے, نہ عزت پامال ہو, نہ پریشانیاں, نہ جھڑکیں, نہ ضلالت. اللہ والو اور اللہ سے کیا لینا ہے. آج آپ نے شب جمعہ ہے, آج آپ نے عمل کر لیا, خلاص. اب آپ کسی سے کلام کیے بغیر سو جانا ہے آپ نے. یعنی سورۃ تغابن کا عمل کر کے پھر اپنے دنیا کی باتیں نہیں کرنی, تاکہ یہ جو وظیفہ ہے اس کے جو اثرات ہیں, انوار و تجلیات ہیں, وہ آپ کی روح کے اندر سرایت کریں. آپ سو گئے. آگے دن کون سا آ جائے گا؟ شب جمعہ آ گیا. آج آگے آ جائے گی شب ہفتہ, اگلی رات آ جائے گی نا شب ہفتہ. شب جمعہ کو ہم نے سورۃ تغابن کتنی بار پڑھی ہے؟ 7 بار. شب ہفتہ کو پڑھیں گے 6 بار. میں نے کیا کہا تھا, آگے بات بڑی مزے کی آئے گی, حوصلہ افزا. شب اتوار کو پڑھیں گے 5 بار. شب سوموار کو پڑھیں گے 4 بار, پھر 3 بار, پھر 2 بار, اور شب جمعرات کو 1 بار. یعنی وظیفہ 15-20 منٹ سے شروع ہوگا اور 2.5 منٹ پہ آ جائے گا. جمعرات کو آپ نے سورۃ تغابن صرف 1 بار پڑھنی ہے. شرائط وہی رہیں گی, وہی حصار, وہی وقت, وہی سب کچھ وہی رہے گا, پڑھنی ہے 1 بار. اب آگے پھر شب جمعہ آ گیا. شب جمعہ کو آج پھر 7 بار پڑھیں گے. پھر پورا ہفتہ ٹیپر آف ہوتی جائے گی, یعنی نیچے آپ آتے جائیں گے. ہر روز 1 دانہ کم, 1 دانہ کم, 1 دانہ کم. 7 دن ہے, 7ویں دن پہ آپ 1 پر آ جائیں گے. پھر شب جمعہ آ جائے گا, پھر 7 بار پڑھیں گے. پھر سارا ہفتہ اس کو ٹیپر آف کرتے جائیں گے. تو یوں 7 ہفتے کا یہ عمل ہے. 7 ہفتے آپ نے یہ عمل باقاعدگی کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز جتنی بھی رجت ہے سخت, وہ بھی ٹوٹے گی. جادو تو آپ بھاگتا دیکھو, 2-3 دن میں آپ کو وہ ڈرونے خواب آئیں گے, وہ ہلچل مچے گی کہ آپ بیان نہیں کر سکتے. لیکن نہ وہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. افراتفری مچ جائے گی, 2-3 دن میں آپ کو رزلٹ ملے گا. اور 7ویں دن تو کاٹ شروع ہو جانی ہے اللہ کے حکم سے. آپ خواب میں وہ تماشے دیکھیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں. لیکن پریشان نہیں ہونا, بلکہ آپ نے خوش ہونا ہے کہ گولیاں سیدھی جا کر لگ رہی ہیں. لیکن یہ معاملہ رجت والوں کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یہ جادو کی بات ہو رہی ہے. ان کے ساتھ یہ معاملہ 2 ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے, 6 ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے, 7 ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے, 8 ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے, 3 مہینے کے بعد بھی جا کے ہو سکتا ہے. میں نے 2-3 بار بات یہ دہرائی ہے. اس کا انحصار ہے کہ رجت کتنی پرانی ہے. اس لیے یہ والے جو لوگ ہیں مسز الطاف میمن والے, یعنی وظائف پڑھنے والے, یہ ادھر نہ آئے حضرت صاحب فلان کو تو بہت جلد نفع ہو گیا ہے. اس طرح آپ کے اندر مایوسی آئے گی. پھر مجھے اتنا تفصیل سے جواب دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے اگر آپ نے پریشان ہونا ہے, مایوسی ہونا ہے. اب 7 ہفتے آپ نے سورہ تغابن کا عمل کر لیا. ہر شب جمعہ کو آپ 7 بار پڑھیں گے, پھر ٹیپر آف کرتے جائیں گے. شب جمعرات آئے گی تو 1 بار, پھر شب جمعہ آئے گا تو دوبارہ 7 بار, پھر ٹیپر آف, پھر آپ پیک پہ جائیں گے, پھر ٹیپر آف. یوں 7 جمعراتیں یا 7 ہفتے یہ عمل آپ کریں گے. 7 صدقہ خیرات جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آپ کا چلتا رہے گا. اگر تو ہیں آپ جادو کے مریض,
آپ صحت کے لیے کر رہے تھے، گھر میں لڑائی جھگڑے تھے ان کے لیے کر رہے تھے، یا جو مقصد تھا آپ کا، چاہے بچوں کا رشتہ تھا، چاہے لڑائی جھگڑے تھے، چاہے صحت تھی، چاہے مالی تنگ دستی، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے تھے، چاہے آپ کی وظائف کی ہسٹری تھی یا آپ کی وظائف کی ہسٹری نہیں تھی، اگر تو آپ کو 7 ہفتوں میں رزلٹ مل گیا تو آپ نے 7 ہفتوں کے بعد یہ عمل بند کر دینا ہے، یہ عمل بند کر دینا ہے۔ دیکھیں یہ آج 7واں ہفتہ شروع ہو گیا، شب جمعہ ہے، 7 بار، 6 بار، 5 بار، 4 بار، 3 بار، 2 بار، 1 بار، ایسے ہی ہوگا نا۔ آج 7 ہفتے مکمل ہو گئے۔ اب یہ جو 1 بار ہے یہ ساری زندگی چلے گا، یہ 1 بار جو ہے سورۃ تغابن، اب یہ ساری زندگی چلے گی، لیکن شرائط ساری ختم ہو جائیں گی۔ صبح پڑھو، رات کو پڑھو، اور آپ کو زبانی، کیونکہ یہ یاد ہو چکی کہ 7 ہفتے جب آپ بار بار پڑھیں گے یہ زبانی یاد ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ کسی نماز میں پڑھ لی، ایک رکوع ایک رکعت میں، دوسرا رکوع دوسری رکعت میں پڑھ لیا، نماز کے اندر پڑھو گے، اجر و ثواب بھی بڑھے گا اور یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اور اس عمل کے اثر بعد بھی آپ کے اوپر نہیں آئے گا، رجعت بھی نہیں آئے گی زندگی میں۔ اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آزمائش دوبارہ آ جاتی ہے، میرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے پہ دوبارہ آپ یہ 7 ہفتوں کے لیے عمل کر لو گے، اللہ اس مصیبت سے آپ کو نکال دے گا۔ زندگی میں جتنی بار مرضی یہ کرتے رہو، اب آپ عامل بن گئے، یہ عمل آپ کا ہو گیا۔ جب آپ کو کامیابی مل جائے 7 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد، 6 ہفتے بعد، اگلی بات اور بڑی اہم بات جو لوگ بہت زیادہ بے وقوفی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ساری باتیں سن کے آپ نے عمل شروع کر لیا، آپ کو کامیابی مل گئی، جس مقصد کے لیے یہ عمل آپ کر رہے تھے آپ کو تیسرے ہفتے کامیابی مل گئی۔ اب عملیات کا یہ اصول ہے کہ عمل 7 ہفتے چلنا ہے۔ اب عوام کیا کرتی ہے کہ ہفتے میں کام ہو گیا، ساڈا کام ہو گیا، ہن وظیفہ پڑھ کے کی کرنا ہے، تو مطلبی نہیں بننا، نقلی نہیں بننا، اصلی بننا ہے، خاندانی بننا ہے۔ جو عمل شروع کیا ہے یہ 7 ہفتے کا عمل ہے، کام ہو نہ ہو آپ نے عمل اب 7 ہفتے پورا کرنا ہے۔ کام پہلے ہفتے ہو جائے، دوسرے ہو جائے، تیسرے ہو جائے، عمل 7 ہفتے چلے گا۔ 7 ہفتے کے بعد میں نے بتایا خیرات کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور پھر 1 بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ یہ تو ہو گئے جادو کے مریض، یا وہ خوش نصیب جو رجت کے مریض ہیں لیکن ان کی رجت تھی کم درجے کی تو اللہ نے ان کو نکال دیا۔ اب وہ لوگ جو 7 ہفتے سے پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا کام نہیں ہو رہا، وہ حصول مقصد تک پڑھتے رہیں گے، حصول مقصد تک، جب تک ان کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا، بچوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی، گھر میں بیماریاں ختم نہیں ہو جاتی، مالی تنگ دستی ختم نہیں ہو جاتی، یا جس مقصد کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا، وہ مقصد 2 مہینے بعد حاصل ہو، 6 مہینے بعد حاصل ہو، سال بعد حاصل ہو، میرے سے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مقصد کے حصول تک اسی ترتیب سے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ جس دن آپ کا مقصد حاصل ہو جائے آپ نے یہ عمل بند کر دینا ہے، اس کے بعد ساری زندگی 1 بار پڑھتے رہنا ہے، چاہے نماز کے اندر 1 بار پڑھ لے، چاہے نماز کے باہر آپ 1 بار پڑھ لیں۔ اگلی بات خواتین کے لیے بڑی ہے، خواتین یہ عمل شروع کریں جس دن انہوں نے طہارت اختیار کرنی ہے، یعنی آج ایام ختم ہوئے، آج وہ نہائی ہیں، پاک صاف ہوئی ہیں، آج وہ یہ عمل شروع کر لیں، تاکہ جو اگلے 3 ہفتے ہیں وہ ان کو پاک صاف مل جائیں گے۔ تو بڑی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 3 ہفتے تک جب وہ سورۃ تغابن پڑھتی رہیں گی انہیں زبانی یاد ہو جائے گی، زبانی یاد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اگر وہ زبانی یاد نہیں کر پائیں گی تو جو اگلا ہفتہ ان کا آئے گا ایام والا، اس میں یہ عمل بند کر دیں گی تو پھر قیامت تک علاج نہیں ہونا۔ جو مریض 3 ہفتے دوائی کھائے، 1 ہفتہ دوائی نہ کھائے، اس کو آرام آ سکتا ہے، اس کو آرام آ سکتا ہے۔ ہمارے پیروں نے، پیشواؤں نے ایسا ہمارا بیڑا غرق کیا ہے کہ وظائف کے بارے میں خواتین کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ بھائی وظیفہ ایام کے دن آگے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ ذکر ہے، نہ قرآن ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ گھر والے کر نہیں تو سانو کسی کا ڈر نہیں، ساڈی جی چھٹی ہے۔ بھائی قرآن سے منع کیا گیا ہے، نماز سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے ذکر سے منع نہیں کیا گیا، رقیہ سے منع نہیں کیا گیا، اوراد و وظائف سے منع نہیں کیا گیا۔ جن دنوں میں آپ کے ایام شروع ہو جائے آپ نے اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھنا ہے، رقیہ کی نیت سے پڑھنا ہے، علاج کی نیت سے پڑھنا ہے، ذکر کی نیت سے پڑھنا ہے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں۔
کیوں ہم کر بھی علاج رہے ہیں، تو علاج کے لیے ہوتا ہے رقیہ، دم. تو دم آپ حالت بیماری میں، حالت ناپاکی میں یا بغیر وضو کے کر بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں. اس کے اوپر مزید تفصیلی بیانات سننے ہو تو ہمارے شافیہ سوشل میڈیا کے تلاش چینل پہ، آرزو چینل پہ، کملی چینل پہ، عرض چینل پہ، چاروں پانچوں چینلز کے اوپر بیانات پڑھیں، وہ آپ سن لیں تاکہ شریعت کا مسئلہ اور مزید آپ کو واضح ہو جائے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواتین یہ عمل شروع کریں جس دن وہ پاک ہو جائیں، تاکہ 3 ہفتے ان کو پاکی کے مل جائیں اور سورۃ تغابن ان کو زبانی یاد ہو جائے. 18 آیات ہے، ایک آیت روزانہ یاد کریں گے، 18 دن میں سورۃ تغابن جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. پھر جن دنوں میں ایام شروع ہو جائیں تو کیا فائدہ ہوگا کہ ان کو قرآن ہاتھ میں لینا نہیں پڑے گا، نہ وہ لے سکتی ہیں. اب زبانی یاد ہوگی، وہ زبانی جو ہے وہ 7 بار پڑھنی، نہ تسبیح کی ضرورت ہے، انگلیوں کے اوپر 7 بار پڑھ لیں گی ایک بار. دوسرا پھر نفع یہ ہوگا کہ آئندہ قرآن سامنے رکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد سورۃ تغابن یاد ہو جائے، پھر آپ کی رفتار بھی بڑھ جائے گی اور آپ قرآن سامنے رکھے بغیر زبانی پڑھ لیں، کیونکہ آپ حافظ بن جائیں گے. تو یہ میرا مشورہ ہے، باقی جیسے خواتین کو آسانی ہو وہ کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ آج یہ عمل شروع کر لیتی ہیں، 1 ہفتے کے بعد ایام شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایام کے اندر آپ قرآن مجید کھول کر نہیں پڑھ سکتی. اب عمل